बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी कोई माने या ना माने, मगर तहरीक इंसाफ ये मान गई है कि जब तक किसी पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता, किसी का जुर्म साबित नहीं होता, किसी को अदालत सजा नहीं देती, तो उसको मुजरिम नहीं कहना चाहिए, कल्प्रिट नहीं कहना चाहिए। वो तब तक बेकसूर होता है। कल तक जो लोग सिर्फ मफरूज़ों की बुनियाद पे, क्या सरैयों की बुनियाद पे अपने सियासी मुखालिफिन को चोर, डाकू, कल्प्रिट, गद्दार, दहशतगर्द, रॉक एजेंट, माफिया और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगा चुके हैं, उनको ये पूछना तो बनता है ना कि ये सारे इल्ज़ामात किस जगह पर साबित हुए थे। तो आज जो बोया है वो काटना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं ना, मुकाफात अमल है। तो उस वक्त तहरीक इंसाफ अगर मुकाफात अमल का शिकार है तो उसकी एक वजह है। ये मैं आपको बताऊंगा कि सारी बातें क्यों कर रहा हूं, लेकिन कुछ आपको आज की अपडेट और ताज़ा स्टोरी जो है वो ज़रूर शेयर कर लें। उसके बाद फिर कुछ तफसीलात से बात करेंगे। सबसे बड़ी स्टोरी तो ये है कि आज जुमा है और आज दो अहम केसों की समाअत है, और जुमा जो है वो अदालती फैसलों के हवाले से पाकिस्तान के अंदर मुसल्लमा हो गया। यानी बड़े बड़े जो अदालती फैसले हैं वो जुमे को आते हैं, और बड़े बड़े केसों की समाअत भी जुमे को होती है। अब इसके अंदर कौन सी मिस्ट्री है, कौन सा राज है, अल्लाह ही जाने। या ये समझा जाता है कि कुछ सख्त फैसले करने के बाद जज साहबान जुमा पढ़ने चले जाते हैं, तौबा ताइब करने चले जाते हैं कि पता नहीं की फैसला कर बैठे हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन जुमे को ही बड़े केस की समाअत होती है। तो आज भी दो केसेस की समाअत है। आज एक केस है साइफर, इमरान खान वाला केस, और दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, ये मुशर्रफ फांसी केस है। ये एक बड़ा मारूफ केस था जिसमें एक अदालत ने सदर मुशर्रफ को, जब वो सदर नहीं रहे थे और पाकिस्तान से बाहर थे, उनकी एब्सेंस में आइन से गद्दारी के जुर्म में फांसी की सज़ा सुनाई, और ये कहा कि उनको वतन वापस लाकर सजाए मौत दी जाए, हत्ता कि उनकी मौत भी वाक़या हो गई हो तब भी उनकी लाश को लटकाया जाए। तो इस किस्म का एक फ़ैसला दिया एक अदालत ने। 3 रुकनी बेंच था और उसके एक जज बड़े मशहूर जस्टिस वकार सेठ जिन्होंने फैसला दिया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस फैसले को एक और जज जो इन दिनों खुद मुकाफात अमल का शिकार है, जिनका नाम है जस्टिस मुज़ाहिर अल अकबर नकवी, उनके ऊपर भी अब एक केस चल रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, और इस बात का इम्कान है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहेंगे। उन्होंने इस अदालत को उड़ा दिया था। तो ये केस आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी समाअत होनी है। 4 रुकनी बेंच बना हुआ है, क्योंकि पहले ये केस जो है वो किसी और बेंच ने सुना था, अब 4 रुकनी बेंच है। जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में इसकी कुछ डिटेल आपको बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट केस है। एक और बड़ी खबर है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के नाम से साहब इल्म आदमी है और सोशल मीडिया पर बड़े मारूफ आदमी है, आलिम दीन है कह लें या मजहबी स्कॉलर कह लें। आलिम दीन से ज़्यादा वो मजहबी स्कॉलर है, जो कि हमा जहत शख्सियत के मालिक है। कई मौज़ूआत के ऊपर उनकी गिरफ्त है, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सोशल मीडिया पर पॉपुलर है, और इतने पॉपुलर है कि उनके ऊपर 2 हमले भी हो चुके हैं और 2 हमलों में बाल बाल बच भी चुके हैं। अब अचानक वो गर्दिश दौरा का शिकार हो गया। उनके नाम का एक ट्रेंड चल रहा है, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, और ट्रोल में ये कहा जा रहा है कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मौलवी बराए फ़रोख्त, इस किस्म के एलिगेशन उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब ये जो मिर्ज़ा साहब है, ये कैसे आलिम दीन है, कैसे मुफक्कर है, कैसे स्कॉलर है, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है, ये लड़ाई क्या चल रही है, ये हुआ क्या अचानक, और इसके ऊपर जो जिनसे इनकी लड़ाई चल रही है वो कोई और नहीं है, तहरीक इंसाफ। इसके अलावा तो किसी के साथ किसी की लड़ाई होती नहीं ना। अमूमन जो लड़ाई आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो वो तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो किसी न किसी से लड़ रहे होते हैं। बाकी किसी जमात को किसी लड़ाई का या किसी को ट्रोल करने का शौक नहीं। कोई उनके ऊपर बम भी गिरा दे वो ट्रोल नहीं करते। ये ट्रोलिंग जो है और गालियां देना, ये तहरीक इंसाफ का जो वो खासा बड़ा हथियार है। वो पीटीए के हत्थे चढ़ गए, और पीटीए वाले उनकी वो कर रहे हैं कि रहे नाम अल्लाह का। तो ऐसा क्या हुआ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो एक मजहबी स्कॉलर के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी शख्सियत के बहुत सारे मुतनाज़ा पहलू भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वो एक अच्छे मजहबी स्कॉलर समझे जाते हैं जो कि दलाइल के साथ गुफ्तगू करते हैं। चाहे आप उनसे इत्तफाक करें ना करें, इख्तलाफ करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू है वो दलाइल के बगैर और मजहबी और इस्लामी हवालों के बगैर नहीं होती। खासी लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं।
عمران خان صاحب کے بڑے ڈائی ہارڈ فین رہے ہیں، لیکن اچانک انہوں نے بھی کوئی ایسی بات کر دی ہے کہ جس سے پی ٹی آئی والے جو ہے وہ راشن لے کے ان پہ چڑھ گئے. اور جس طرح چند دن پہلے مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی ناگہانی موت پر جب ان کو ٹرول کیا گیا ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے، تو پی ٹی آئی والوں نے بڑے سبق پڑھائے لوگوں کو کہ دیکھیں مذہبی عالم ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کے اوپر کسی کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. اور جبکہ مولانا طارق جمیل انجینئر محمد علی مرزا سے زیادہ کنٹروورشل شخصیت ہے، اور میں بھی ان پہ زیادہ تنقید نہیں کرتا، لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کی ذاتیات اور ان کے کردار کے حوالے سے بہت سے ویلاگس کر چکے ہیں اور بہت انٹرنل قسم کی باتیں بتا چکے ہیں. ان دنوں ان کی چونکہ حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کے بیٹے کی موت ہوئی ہے، اس نے خودکشی کی ہے. یہ بات جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ خودکشی مذہب میں حرام ہوتی ہے، لیکن مولانا نے رسم کل پہ جو لوگوں سے خطاب کیا اس میں اپنے بیٹے کو جنت الفردوس میں سیر کرتے ہوئے بتایا، یہ جو بھی تھا. تو اس پہ بھی لوگوں نے ان کو بہت ٹرول کیا اور ان کی باتوں کو جھوٹ پہ مبنی قرار دیا گیا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں بشارت ہوئی ہے اور پھر میرا بیٹا جو ہے وہ جنت میں تھا، ان کا استقبال کیا گیا. تو اس قسم کی باتیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ محبت پدری میں کر دی ہیں، جو باپ کی محبت ہوتی ہے نا اس میں کر دی ہیں. اس میں کوئی عالم دین یا کوئی اور اس قسم کی ان کی جو کرائٹیریا یا ان کا جو پورٹ فولیو ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن چونکہ اب وہ ایک پبلک فگر ہے، تو پبلک فگر جب بھی کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو وہ پکڑ میں آ جاتا ہے، چاہے آپ اس سے محبت کریں یا آپ کتنا بھی اس کو کیوں نہ مانتے ہو. ایک غلطی جو ہے وہ کہتے ہیں نا سالہ ایک مچھر انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے. تو مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، لوگوں نے انہیں بڑا ٹرول کیا. تو پی ٹی آئی والوں نے پورے پاکستان کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ نہیں یہ ٹرولنگ غلط ہے، اور کسی مذہبی شخصیت کی ٹرولنگ بالکل نہیں کرنی چاہیے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا تھوکا ہوا نہ چاٹے وہ یوتھیا نہیں ہوتا. تو یہی ہوا، چند دن کے بعد ہی وہ سارا کچھ پلٹ کے واپس آ گیا، اور اب یہ انجینئر محمد علی مرزا کی جو ہے وہ ان کو ٹرولنگ کر رہے ہیں اور ان کو وہ گالیاں دے رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں، یعنی جو کہ ناقابل بیان ہے. آپ کو ہم بیان نہیں کر سکتے وہ کس قسم کی گالیاں. لیکن ہوا کیا، اور یہ انجینئر محمد علی مرزا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سارا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ ہوا کیا ہے. محمد علی مرزا جو ہے وہ انہوں نے کسی کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں ان سے کوئی صحافت کے حوالے سے بات ہوگی، تو انہوں نے عمران ریاض کے حوالے سے اور ارشد شریف کے حوالے سے اپنے کچھ انفارمیشن دے دی، کوئی جذبات کا اظہار کر دیا. اور عمران ریاض کے اوپر انہیں لگا کہ بہت غصہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو خود بھی تحقیق کر کے خبریں دینی چاہیے تھی. جو وہ کہتا تھا کہ مجھے فلاں نے خبریں دی ہیں، تو وہ فلاں پہ اعتبار کرنے کے بجائے اس کو چاہیے تھا کہ خود تحقیق کر کے ساری خبر دیتا. تو آج اس کا کیا حال ہے. ارشد شریف کے بارے میں بھی انہوں نے اس قسم کے خیالات کے اظہار کیا. تو میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ذرائع ابلاغ کی دنیا ہے اور بہت ساری خبریں ہمارے پاس آتی ہیں. کبھی کبھی خبر کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آئیڈینٹیفائی ہونے کے باوجود کسی پریشر میں آپ کو غلط خبر دینی پڑتی ہے. کبھی ریاست کسی ادارے کے پریشر ہوتا ہے، کبھی آپ کو ادارے کی جانب سے پریشر ہوتا ہے. یہ تمام پریشرز اور کبھی کبھی آپ کی ذاتی طور پہ منافقت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس ساری صورتحال میں ایک صحافی کی کیا ذمہ داری ہو؟ ذمہ داری تو یہ کہ صحافی تو پھر دلیر ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں صحافی جو ہیں یہ مجاہد ہیں. تو پھر ارشد شریف کی طرح ہو جائے. نہیں، وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں اس طرف آؤں گا. ارشد شریف صاحب نے جو اپنے زمانے میں گل کھلائے ہوئے، وہ ان کو جب وہ اے آر وائی پہ بیٹھ کے دوسرے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے اس وقت ان کو صحافت نہیں تھی یاد آتی. آج ان سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمران ریاض، حقیقت ٹی وی، یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں؟ اب انہیں احساس. محیط پیرزادہ نے تو خود مطیع اللہ جان کو ہائی کورٹ کے اندر کہا ہے کہ ہم لوگ ان کے اعلی کار بنے رہے. تو بھگتو نا اب سزا. تم نے بھی تو لوگوں کی پگڑیاں اچھالی تھی نا. تو آج تم پھر یہ مکافات عمل تمہارے ساتھ ہوا ہے نا. اب آج صحافیوں کی طرف دیکھیں. صحافت اتنا متبرک ایک کام ہے. اگر آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پیغمبرانہ کام ہے اس اعتبار سے کہ آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو اس سے آگے نہیں آپ نے پھیلانا جب تک آپ اس کی تصدیق نہ کر لیں، کمپرومائز نہ کریں. دیکھیں جن صحافیوں نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا نا، سید طلعت حسین کتنی نوکریاں چھوڑی، آج کریڈیبلٹی ہے، کسی کی جرت نہیں ہاتھ ڈال جائے. لیکن جو لوگ ابن الوقت مان جاتے ہیں نا،
سید طلعت حسین کو بھی دکھایا گیا تھا کہ جی یہ فلاں فلاں فیملیز چور ہیں، یہ ہیں. اس نے کہا بھائی میں انڈیپینڈنٹلی ثابت اگر ہوا تو میں خبر دوں گا، ادروائز میں آپ کا اعلی کار نہیں بنوں گا. عمران ریاض خان صاحب بن گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں چیخ رہے ہیں بار بار، آپ نے ہمیں بتایا تھا یہ چور ہے. تو میں عمران ریاض میرا اسٹوڈنٹ ہے، میں اس سے پوچھوں کہ تمہیں جب انہوں نے بتایا تھا تو تم نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ ان کے کہنے پہ مان لیا تو آج اس تکلیف سے گزر رہے ہو نا. تو یہ تکلیف تمہیں اس لیے کاٹنی پڑی کہ تم نے لوگوں کی زندگیاں ونریبل کی جھوٹی خبریں چلا کے حب الوطنی کے نام پہ. آج وہی حب الوطنی کا کتا تمہیں کاٹ گیا. تو بھئی یہ تو ہوگا، ایسا تو ہوگا. جو تحریک انصاف والوں کو غصہ یہ ہے کہ عمران ریاض تو ان کا آدمی ہے، یہ اس کو برا بھلا کیسے کہہ سکتا ہے. اور ارشد شریف تو ان کی وہ کیا کہتے ہیں پارٹی کے جہیز میں آئے ہوئے تھے، یہ ان کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں. دیکھیں ارشد شریف بھی صحافی، عمران ریاض بھی صحافی، اور ہمیں دونوں کا شدید دکھ ہے. ارشد شریف کے اس دنیا سے جانے کا دکھ ہے، اور عمران ریاض کے ڈس ایبل ہونے کا دکھ ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اور یہ ہونا نہیں چاہیے. اور اس پر ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں. اس کو دیکھ کے کئی دفعہ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ عمران ریاض نے ہر وہ لمٹ کراس کر دی جو جس کے بارے میں اس کو روکا جاتا تھا کہ یہ نہ کرو. کل کو تم یہ سہ نہیں پاؤ گے تم، کیونکہ ریاست جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر بہت جو ہے وہ شروڈ ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے. ریاست کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوتی. ہم چونکہ عادی نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہر چیز جو ہے اس کو سطحی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ریاست جو ہے آپ کو اگر ریاست کے میں سخت قوانین بتاؤں تو کوئی شخص ریاست کو گالی دیتا ہوا، ریاست کا بغاوت کرتا ہوا، ریاستی اداروں کے اوپر انگلی اٹھاتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو ایسی جگہ ڈال کے بھول جاتے ہیں کہ جہاں اس کی کسی کو کان و کان خبر نہ ہو. تو اس لیے لاپتہ افراد آپ سنتے ہیں نا کہ بہت سے لاپتہ افراد وہ ایم ہی لاپتہ نہیں ہوئے، انہوں نے ایسے کارنامے کیے ہو کہ لاپتہ ہے. ان کو قانون کے کورس سے نہیں گزارا جاتا کیونکہ قانون کے اندر شہادتیں پیش کرنی پڑتی ہیں، عدالتوں میں لے جانا پڑتا ہے، لیکن ریاست جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کرتی اس قسم کا پروسیس. تو ہزاروں لوگ جو جاسوسی کرنے کے الزام میں یا پاکستان سے بغاوت کرنے کے الزام میں یا لوگ قوتوں کا ساتھ دینے کے الزام میں پکڑے جاتے ہیں اور پھر ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہماری عدالتی نظام میں نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ وہ عدالتی نظام تو ہے بڑا اچھا، اس میں کسی ملزم کو یا مجرم کو سزا مل جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ہمارا سارا گزارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کس مرحلے پہ کتنا مال خرچ کر کے خود کو بچا سکتے ہیں. یہ ہمارا نظام انصاف ہے. غریب اور مڈل کلاس تو لوور کورٹ میں ہی مر جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ ہائی کورٹ تک مار ہوتی ہے، 4 پیسے جیب میں تو بندہ سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے. تو یہ ایلیٹ لوگوں کے انصاف کے لیے ہماری ایلیٹ عدالت ہے. تو عمران ریاض اور ارشد شریف کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، ایک تو اس پہ بڑا غصہ پی ٹی آئی والوں کو، دوسرا انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا اس پہ بھی اتنا غصہ نہ آتا اگر وہ یہ نہ کہتے کہ طلعت حسین جو ہے وہ بڑا زبردست آدمی ہے، اس نے وہ اپنی خبر جو ہے تحقیق تفتیش کے بعد دیتا ہے اور اس نے اپنا سٹانس کبھی نہیں بدلا اور اس وجہ سے وہ اس کی کریڈیبلٹی ہے. تو یہ جو بات انہوں نے کی نا یہ تھی وہ اصل بات جو یوتھیوں کو یا پی ٹی آئی کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کے اوپر برق بن کے گری ہے، یعنی بجلی بن کے گری ہے کہ یہ طلعت حسین ایماندار اور ارشد شریف جو ہے بے ایمان. تو یہ ظاہر ہے انہوں نے زیادتی کی، مولانا صاحب نے ان کو اس طرح کی، خاص کر ارشد شریف میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں نہیں تو اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے تھی، اور ایک مذہبی اسکالر کو تو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کو تو یہ لیٹ گو کا یا معافی کا سبق دینا چاہیے تھا. ہم لوگ تو اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، تو انسان کی کیا اوقات ہے، کیا بساط ہے، وہ کیا پدی کا شوربہ، کیا انسان کسی کو سزا دے گا اور کیا انسان کسی کو جزا دے گا، یہ کام اللہ کے ہے. تو جو دنیا میں نہیں ہے اس کا حساب پھر آگے پہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن بعض لوگ سمجھتے نہیں جو کام دنیا میں ہوا نا اس کا کام دنیا میں کر کے جانا ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا جو ہے یہ اس وقت منظر عام پر آئے تھے جب جیلم پولیس نے انہیں گرفتار کیا تھا اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. اس ویڈیو میں انہوں نے کچھ لوگوں کے اوپر الزام لگائے تھے، تو ان کے خلاف جیلم میں مقدمہ ہوا 153A کا، جس میں نفرت انگیز گفتگو اور اشتعال دلانے کا الزام تھا. پولیس نے ان کو گرفتار کیا، پھر ان کی ضمانت ہوئی اس کے اوپر. یہ 2020-21 کی بات ہے جب عمران خان کی حکومت تھی، تو محمد علی مرزا گرفتار ہوئے. یہ جیلم کے رہائشی ہے،
وہاں پہ ایک اکیڈمی چلاتے ہیں جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے. وہیں بیٹھ کے یہ آن لائن مذہبی لیکچر بھی دیتے ہیں اور اپنے نام سے یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں. مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں جن میں معاشرتی مذہبی سارے موضوعات ہوتے ہیں, بڑے پاپولر ہیں. تو یہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے گفتگو کرنے والے محمد علی مرزا یہ سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں لوگوں کو بٹھا کے, اور بڑے سخت سوال ان سے پوچھے جاتے ہیں. اسی دوران کسی نے ان پہ چاقو سے حملہ کیا تھا, ان کے بازو پہ چاقو لگا, ان کو 2 دفعہ ان کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے اور پھر یہ پکڑے بھی گئے. تو ان کی بہت زیادہ یعنی یہ خبروں میں آ گئے, اور پھر انہوں نے عمران خان کے حق میں بڑے بیان دیے. جب عمران خان کی حکومت جاری تھی یا چلی گئی تھی اس وقت بھی یہ عمران خان کو بڑا سپورٹ کرتے رہے, اور پی ٹی آئی کے ہی سمجھے جاتے ہیں کہ یہ ان کی حمایت یافتہ یا ان کے ساتھ ان کی افیلیشن ہے. لیکن بعد میں کایا پلٹ ہو گئی, اور اب یہ جو انہوں نے بیان دیا, اور اس سے پہلے پچھلے 5-6 مہینوں سے وہ ہلکے پھلکے انداز میں عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے پائے گئے ہیں, اور اس لیے جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کی جو ہے نا وہ بینڈ بجا رہے ہیں, اور ان بینڈ کیا بجا رہے ہیں, ان کی بے عزتی کر رہے ہیں, جو کہ نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عمران ریاض میرا شاگرد ہے. اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کو عمران ریاض کیسے شاگرد ہے. عمران ریاض نے خود اپنے وی لاگز میں بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے محمد علی مرزا کا کوئی لیکچر سنا, اور اس سے پہلے وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے, پتہ نہیں 1 وقت بھی پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے, لیکن بقول انہوں نے ان کے بعد یعنی ان کے لیکچر کو سننے کے بعد 5 وقت نماز ادا کرنا شروع کی ہے. تو اس حوالے سے وہ بڑے معتقد تھے جی محمد علی مرزا کے. تو محمد علی مرزا انہیں اپنا شاگرد بھی اسی حوالے سے قرار دیتے ہیں کہ ظاہر ہے جب کسی سے آپ کوئی علم لیتے ہیں تو علم دینے والا استاد ہوتا ہے, لینے والا شاگرد ہوتا ہے, چاہے وہ مرضی سے لیا گیا ہو علم یا مرضی سے نہ لیا گیا ہو. تو یہ جو اخلاقی طور پہ عمران ریاض ان کے شاگرد, اور میرا خیال ہے ان کا یہ غصہ بھی استاد شاگرد والا غصہ تھا کہ اس نالائق کو میں نے بڑا منع کیا تھا کہ اپنی حد سے باہر نہ نکل, اور تو جو کہتا ہے جی ہمیں بتایا گیا تھا نواز شریف چور ہے, فلانا چور ہے, تم نے تحقیق کیوں نہیں کی, تو اس کو تحقیق کرنی چاہیے. تو یہ استدلال بھی درست ہے, انجینئر محمد علی مرزا کو اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک خبر میں نے آپ کو کل بتائی تھی, علی نواز اعوان کی گرفتاری کے حوالے سے تمام چینل نے اور باقی کے میڈیا نے خبریں چلائی ہیں کہ جی عامر ڈوگر بھی ساتھ گرفتار ہوا ہے. میں نے نام بھی بتایا تھا آپ کو کہ ملک عامر اعوان گرفتار ہوئے ہیں, عامر ڈوگر گرفتار نہیں ہوئے, لیکن ایئر وائی نے بھی نام چلا دیا, اور بھی جو یوٹیوبرز ہیں وہ نام چلا رہے ہیں. پی ٹی آئی نے اس کو ابھی تک جو ہے وہ کلیم نہیں کیا کہ عامر ڈوگر گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے. بعض ذرائع نے کنفرم کیا کہ عامر ڈوگر گرفتار نہیں ہوئے, بلکہ انہوں نے فون کر کے بتایا کسی جگہ سے کہ میں بچ گیا جی, میں چنگا پلا ہوں. تو ان کے ساتھ کون گرفتار ہوا؟ ان کے ساتھ وہاں کے مقامی لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن کے گھر میں یہ چھپے ہوئے تھے. پی ٹی آئی کے ایک مقامی رہنما ہے, وہاں علی نواز اعوان موجود تھے, اور اس سے پہلے یہ اطلاع تھی کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے بیشتر یہ افغانستان جا چکی ہے, اور پھر یہ افغانستان میں کچھ عرصہ رہے, پھر گلگت بلتستان واپس آ گئے, پھر وہاں حکومت چینج ہوئی, پھر یہ واپس چلے گئے. اب یہ پھر آ کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں انہوں نے یعنی وہاں چھپے ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی تحصیل بفا پکھل کے صدر رضا اللہ خان, ان کے گھر پر تھے علی نواز اعوان, اور ان کے کزن ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. رضا اللہ خان اور ان کے کزن یہ دونوں یہ بھی گرفتار ہوئے ہیں. ان کے کزن نے بتایا کہ سادہ لباس کپڑوں میں ملبوس 2 درجن اہلکاروں نے دونوں لوگوں کو پکڑا, اور اس کے علاوہ دیگر 2 لوگوں کو ساتھ لے گئے ہیں, لیکن گرفتاری کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئی. اب اس کے بارے میں آپ کو یہ بتائیں یہ پکڑے کیسے گئے, اور جو اطلاعات ملی ہے کہ ان کی آخری بار گفتگو کس سے ہوئی. علی نواز اعوان کی ان کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی, اور یہ گفتگو کے فوراً بعد گرفتار ہوئے. تو اب تو ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو اطلاعات تھی کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ مقامی نہیں ہے, غیر مقامی ہے, تو پولیس ان کی ریکی کر رہی تھی, اور پھر وہاں پہ امریکہ سے کالیں آ رہی تھیں. تو جو جیو فائنینسنگ ہوتی ہے اس رپورٹ کے ذریعے یہ آج کل سراغ مل جاتا ہے کہ کون سی کال کہاں سے آ رہی ہے, کون سی کہاں جا رہی ہے. تو اس پورے علاقے کو جہاں یہ جس ٹاور پہ یہ مانیٹر ہو جائے کہ کالیں کہاں سے آ رہی ہیں, اس ایریے کو سرچ کیا جاتا ہے یا مانیٹر کیا جاتا ہے. تو یہ شک کے شبے میں آ گئے تھے کہ امریکہ سے کالیں آ رہی ہے. شہباز گل کے ساتھ بہت سے لوگ رابطے میں, جو بہت سے لوگ جو مفرور ہے. تو یہ اس کا دعویٰ ہے کہ شہباز گل کی
تو اس کا دعویٰ کہ اس کی علی نواز عوان سے گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس نے مروا دیا۔ اب ان کی جو گرفتاری ہے وہ ان کی ہوئی ہے اور احمد ڈوگر کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک بڑی خبر تھی اور انفارمیشن تھی جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ احمد ڈوگر گرفتار نہیں ہوئے، ایک ہی رہنما پکڑے گئے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب ان کی پریس کانفرنس بھی کرائی جائے گی۔ لیکن جو میرا خیال یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو گرفتار کر کے وہ جو میں نے کہا نا ریاست جن کے ساتھ یعنی جن کو چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو وہ کر چکے ہیں ماضی میں، تو پھر ریاست اس کو قانونی عمل سے نہیں گزارتی، پھر ان کو کہیں ڈال کے بھول جاتی ہے اور پھر جب لوگ باہر آتے ہیں تو زبانیں بھی گونگی ہو چکی ہوتی ہیں، بولنا بھول چکے ہوتے ہیں، شکلیں بدل چکی ہوتی ہیں، بہت کچھ ایسا ہوتا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ 2-3 دن میں معافی شافی مانگ کے پریس کانفرنس کر کے جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن کچھ کی جان بخشی نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی کر لیں۔ اب کئی لوگ ایسے جو کہ 90 دن ہو گئے جن کو گرفتار ہوئے، ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے۔ تو یہ 2 بڑی خبریں تھیں جو آج کے حوالے سے تھی، تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ تو مشرف پھانسی کیس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے اور جسٹس قاضی فاضل صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین اور جسٹس عطر منی اللہ، یہ 4 رکنی بینچ ہے جس نے آج اس کیس کی سماعت کرنی ہے۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جمعہ اور عدالتیں یہ بڑا لازم و ملزوم ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، پورے ملک کی نظر اس کیس پر ہے۔ پشاور کی عدالت میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ جو بعد میں پرسرار حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس نظر اکبر، یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ دیا تھا اور صدر مشرف کو، یعنی جو سابق صدر مشرف ہے، ان کو پھانسی کا حکم دیا تھا۔ مشرف ان دنوں دبئی میں تھے اور اس آرڈر میں کہا گیا تھا کہ ان کو باہر سے لا کر پھانسی دی جائے، اگر ان کی موت واقع ہو گئی تب بھی ان کو یعنی ان کی لاش کو پھانسی دی جائے۔ یہ بڑا سخت فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے بعد پھر جس عدالت نے فیصلہ دیا تھا اس عدالت کو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے غیر قانونی قرار دے دیا، وہ عدالت ہی ختم کر دی تھی۔ جب عدالت ختم ہو گئی تو فیصلہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ کیس ہے، اس کے حوالے سے پٹیشن کی ہوئی ہے پاکستان بار کونسل نے، جس نے اس عدالت کو کالعدم قرار دینے کے خلاف درخواست دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تھا 2 رکنی مظہر علی اکبر نقوی اور اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی، ان دونوں نے فیصلہ دیا تھا۔ تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو خصوصی عدالت سپریم کورٹ کے حکم پر قائم ہوئی تھی اس وقت، اس کو ہائی کورٹ ختم نہیں کر سکتی۔ زیادہ سے زیادہ وہ خصوصی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، فیصلے پر عمل درآمد ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر پوری عدالت ہی اڑا دی گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کیس ہے۔ اگر اس کیس میں سپریم کورٹ عدالت بحال کر دیتی ہے تو پھر اس عدالت کے کیے گئے تمام فیصلے بحال ہو جائیں گے اور پھر اس فیصلے کے مطابق صدر مشرف کی لاش جو ہے اس کو نکال کر تختہ ادار پر لٹکایا جائے گا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، یا اس کو یہ کہہ لیں غالب کی زبان میں کہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔